मुसल्ले पे, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम जानते थे तुम सारे बड़ी इज्जत वाले हो, लेकिन मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मेरा मुकाबला। ये भी याद रखें आका करीम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट क्यों नहीं गए मुसल्ले के ऊपर, इसलिए कि उस मस्जिद अक्सा जो किबला अव्वल है, जिस मस्जिद अक्सा की तरफ आका करीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाई ज़माना पाक के अंदर 17 महीने मुंह करके नमाज पढ़ी थी, यहूदियों ने ताना मारा था नबी का दावा अपना है, कुरान अपना है, सब कुछ अपना है, लेकिन किबला तो हमारा है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, दूसरी रकात है, दिल के अंदर ख्याल आया मेरे अल्लाह ये यहूदियों के ताने कब तक बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह करीम ने इरशाद गिरामी फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हबीब कब तक की तो बात ही नहीं है, तुम जिधर चेहरा फेरोगे मैं हमेशा के लिए काबा बना दूंगा, जिधर भी चेहरा करोगे। नबी अलैहिस्सलाम किबला अव्वल की रुख जो थी वो इधर थी, इसी वजह से हम इस तरफ पाँव नहीं करते, इसी तरफ पेशाब अपने जब क़ज़ाए हाजत करते हैं मुंह नहीं करते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया नमाज के अंदर मौजूद था, दूसरी रकात क़ियाम की हालत में था, रब का आदर नमाज की हालत में वही आ गई, फरमाया हबीब चेहरा फेरो, सुभान अल्लाह, चेहरा भी के तो कहां की तरफ, फरमाया हमारी मर्जी नहीं है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हबीब जिधर को चाहे चेहरा फेर दे किबला बना दो। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेरा इधर की तरफ तो किबला बना दिया। अब क्यों, चूंकि उस मस्जिद अक्सा शरीफ के अंदर वो सारे के सारे पैगंबर जो थे अपने अपने वक्त के अंदर इमामत करा चुके थे, वो साबिक इमाम थे, मौजूदा इमाम मेरे हबीब हैं। सुभान अल्लाह, आका करीम अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़े, हुजूर को पता था मैंने इमामत करानी है, लेकिन हुजूर ने जल्दी नहीं की। इस वजह से शरई मसला है कि जो इमाम मुकर्रर होता है ना, जिसको तनख्वाह के ऊपर रखो, जब ऐसे फी सबिल्लाह जो काम करता है, वो चाहे जिस शक्ल नस्ल का क्यों ना हो, जिस नस्ल का क्यों ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, वक्त का दाता क्यों ना आ जाए, उसके मुसल्ले के ऊपर कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये शरई मसला है, उसकी इजाजत के बगैर कोई बंदा नहीं। मुझे याद आ गया हुजूर सैयदना तायदार बोल रहा, सुभान अल्लाह, पीर मेहर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला, आप एक जगह तशरीफ ले गए, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद के अंदर जब पहुंचे तो लोगों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ाएं, फरमाया इमाम कहां है, लोगों ने कहा हुजूर वाला उसके कपड़े फटे पुराने हैं, तो उसकी माईशाती मामलात बड़े तंग हैं, तो उसके पीछे हम वैसे तो नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन आज तो तायदार गोरा आए हैं ना, तो हम इसी वजह से उसको बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया जालिमो तुम अपने इमाम को बर्दाश्त नहीं करते, तायदार गोरा तुझे बर्दाश्त नहीं करते। जिसको तुमने इमाम मुकर्रर कर दिया है, ये मेरा ईशा का फतवा नहीं है, बल्कि ये मोहम्मद अरबी का फतवा है, ये उलमाए मुतकल्लिमीन का फतवा है। जो इमाम मुकर्रर होता है, चाहे ठाट बाट हो या ना हो, जब तक वो है उसकी इजाजत के बगैर उसके मुसल्ले के करीब कोई नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, अब आका करीम अलैहिस्सलाम इजाजत लेना चाहते थे, जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले आए, जब वो आए तो फक़द्दमनी जिब्रील हत्ता अममतुहुम, जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आका करीम अलैहिस्सलाम के बाजू मुबारक से पकड़ के हुजूर को अर्ज़ किया सरकार इमामत फरमाए। सुभान अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता अममतुहुम, जब जिब्रील ने मुझे आगे किया, जब मुक़द्दम किया, अंबिया की साथ से निकाल कर मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा किया, फरमाया मैंने फिर नमाज पढ़ाई तो ऐसी नमाज, ये तो वो नमाज है ना जिसका इमाम भी नबियों का कायद है, और जिसके मुक्तदी सारे के सारे या रब के नबी हैं या रसूल हैं, और ये तो नमाज की अपनी मिसाल है। लाहौर दाता की नगरी में चले जाएं, लोगों ने झगड़ा किया आपकी मस्जिद का रुख ठीक नहीं है, फरमाया मेरे पीछे नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ी तो दाता ने जिस तरह मुंह किया तो लोगों को, सारे के सारे लोगों को नमाज शुरू करने की देर थी, आखिर नमाज तक काबा ही काबा नजर आ रहा। अगर मस्जिद का रुख ठीक ना होता तो काबा नजर ना आता, ये तो सामने काबा नजर आया है, ये मस्जिद का रुख ठीक है, ये मस्जिद का रुख ही ठीक नहीं होता, इनके अकीदे भी ठीक ठाक होते हैं। हर बंदा सुभान अल्लाह ना फरमाए, जो बंदा बालिग है अकीदे का वो सुभान अल्लाह कहे, जिसका सर से लेकर पांव तक ठीक ठाक अकीदा है, या रसूलुल्लाह कहने वाला अकीदा है, वो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर नबी रहमत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद
جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبیوں نے خطبے دیے، خطابات فرمائے، بیان کیے، تقریریں کی، کمال کے بیان کیے۔ آدم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے کہا میرے مالک مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، میرے مالک مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، میرے مالک مولا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، تو اس میں پرواز کی طاقت بنا دیتا ہے۔ سارے کے سارے نبی اٹھے، اپنی اپنی شانوں کے اپنے اپنے قصیدے پڑھے، لیکن جب باری آئی نا تمہارے اور میرے نبی کی، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی شان بیان فرمائی کہ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے ایسے قوم کے اندر، ایسے قبیلے کے اندر، ایسے پاک طیب اور طاہر گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، قیامت تک کے لیے نہ میرے باپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ میری ماں جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے شان مبارکہ بیان فرمانے کے بعد امت کو مسجد اقصی شریف کے اندر کھڑے ہو کے امت کو 3 پیکج عطا فرمائے۔ کتنے جی؟ 3 اعزاز عطا فرمائے۔ کیا؟ نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، سب سے پہلے آپ نے ارشاد گرامی فرمایا، الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امت اخرجت للناس، میرے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، قیامت کی دیوار تک جتنے نبی آئے سب نبیوں کی ہر امت جو ہے بڑی عزت والی تھی، لیکن میری امت جیسی تو کسی کی امت ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے حکمران زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، میں ان کو زندہ باد ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی جناب والا ایک ترجمانی کر رہا ہوں، ورنہ ہم ایسے نااہل حکمران کو نہیں جانتے۔ ہم جانتے ہیں فاروق اعظم جیسوں کو، ہم جیسے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کو جانتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم فاروق اعظم فرماتا ہے اگر میرے دور کے اندر دریائے نیل کے کنارے کے اوپر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، قیامت کے دن رب عمر سے پوچھے گا۔ اور آج تو یہ ہوتا ہے شام کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا پیٹرول کا ریٹ ہے، صبح اٹھتے ہیں او ہو 20 روپے پھر چڑھ گئے۔ ہے حکمرانوں تمہاری عزت کو سلام، اللہ تمہیں نیست و نابود فرمائے، امت کے حال کے اوپر رحم و کرم فرماؤ، اور امت کی بھولی باری ہے، جاگ جاؤ، اس لیے کہ مر کے قبر کے اندر پہنچنا ہے، کالی قبر کے اندر آمنا کہ لال نے آ کے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے۔ کس نے ہماری قبر کے اندر نہیں آنا؟ حضرات گرامی آقا کریم علیہ السلام اٹھے، سب سے پہلے ارشاد گرامی فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امہ، فرمایا ساری امتیں بہتر تھیں، میری امت جیسا کوئی نہیں ہے، میری امت جیسا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، سبحان اللہ فرمائیں۔ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، یہ میری بات ہو رہی ہے، ورنہ ہم سوچے تو صحیح نا، نعرے بازی عوام تو جناب والا لیڈروں کے لگا دیتی ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ جب آخری اسٹیج کے اوپر حکمران پہنچے ایک ایک بندے کے نعرے لگائیں، ہمارے مسائل کو بھی جانے، ہمارے مسائل کا حل بھی جانے۔ مزہ تو یہ ہے نا آمنہ کے لال مسجد اقصی جیسے پاک منصب کے اوپر بھی پہنچ کے امت کو نہیں بھولے، امت کو نہیں بھولے، اور پھر یہ سوچیں اگر کسی بندے کا نام حضور داتا کی علی حجویری کی زبان پہ آ جائے، اگر کسی بندے کا نام جماعت علی شاہ محدث علی پوری لے لے، اگر کسی بندے کا نام تاجدار گولنا لے لے، اگر کسی بندے کا نام حضور غوث البلا لے لے، مجدد الفسانی لے لے، بڑی عزتوں والا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں تمہیں تو مبارک ہو، مسجد اقصی کے اندر میرے حبیب پہنچ کے یہ مجمع سننے والے جناب والا گناہگار نہیں تھے، یہ پروردگار کے پاک پیغمبر تھے، آپ لوگوں کے سامنے رب کا حبیب خطاب کر رہا ہے، اور حضور نے ارشاد گرامی فرمایا اے انبیاء کرام تم نے اپنی عزت کے قصیدے پڑھے ہیں، میں اپنی امت کے قصیدے پڑھوں گا، میں اپنی امت کے قصیدے پڑھوں گا، یہ پہلا اعزاز۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کہ بات یہ ہے انا اولو من یقرأ باب الجنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میں سب سے پہلے جا کے جنت کی کنڈی ہلاؤں گا، میں سب سے پہلے جنت کی کنڈی ہلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا واجہ اعلیٰ
انبیاء میری امت جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میری امت جیسا، یہ دوسرا پیکج۔ تیسرا نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے، اب ہر بندہ نہیں بولے گا، جس بندے کے سینے کے اندر میرے حبیب کا سچا پکا پیار ہوگا، کیونکہ حبیب کائنات نے کعبہ قوسین اور ادنا کی بلندی کے اوپر بھی پہنچ کے امت کو نہیں بھولے، اور امت یہاں پہ بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سن کے چپ رہے۔ مزہ نہیں آئے گا، مزہ یہ ہے ذکر حبیب آئے تو مزہ دے کو ہو سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ جبریل عرض کیا حضور والا یہ عجیب بات آ گئی ہے، امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، یہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری امت امتوں میں آنے میں سب سے آخر میں، سبحان اللہ، ساری کی ساری امتیں پہلے چلی گئی، میری امت آخر میں ہے۔ حضور پہلے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، سبحان اللہ، جانے کا منہ ہے نا جنت میں، کہو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے وہ کیوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی کنجی میں ہلاؤں گا، رب کے جب دربان جنت کا دروازہ کھولیں گے پہلا قدم میں رکھوں گا، دوسرا قدم میری امت رکھے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلاموں، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آج اسمبلی ہال کے اندر وزیر اعظم صاحب ہم میں سے کسی کا نام لے لیں اور ہم ٹی وی کے اوپر خبریں دیکھ رہے ہوں تو پورے محلے کو بتائیں گے، اسپیکر کے اندر اعلان کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے، لیکن آقا کریم علیہ السلام مسجد اقصی شریف قبلہ اول کے اندر پہنچ کے ہمارا ذکر زبان نبوی سے ہو رہا ہے، جن کانوں کے اندر ہماری گفتگو ہمارے جناب والا ہمارا ذکر جا رہا ہے وہ یا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے یا جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ہمارا ذکر کرنے والا نبیوں کا سردار ہے، ہمارا ذکر سننے والے نبی ہے۔ پھر مبارک نہ ہو حضور کی امت کو کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی امت جیسا کسی کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچے سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل چلو، آج کی یا رسول اللہ نہیں چلنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا حلک من حاجت الی ربک، فرمایا جبریل آگے جانے کا اگر موڈ نہیں ہے نا رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے علاوہ، میرے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی بیل منظور کرانا ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ سکھ ہو، فریاد کر، تیری فریاد پوری ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ پھر دعوت فکر نہ دوں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں نکمے ہو تم کلمہ پڑھ کے نبی کے لیے تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم جبریل نے تو حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ تو جناب والا مکلف بھی نہیں ہے حضور کے کلمہ پڑھنے کے یا قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کے، لیکن جبریل کا عقیدہ ہے کوئی دکھ سکھ ہوگا تو حبیب کے دربار میں کروں گا، حبیب میری فریاد رسی میری فریاد رسی پوری فرمائیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منت لگانا، میرے اوپر ایک احسان کرنا، دل کے اندر بڑی دیر سے ایک حسرت ہے، اگر وہ پوری ہو جائے نا بس پوری ہو سکتی ہے تو آج ہی ہو سکتی ہے، ورنہ آج تک مجھے بھی یہ بلندیاں نہیں پہنچی۔ جی یا رسول اللہ اس بلندیوں تک کوئی بھی نہیں آیا، اگر یہ میری فریاد پوری کر سکتے ہیں تو آمنہ کے لال پوری کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری فریاد میری منت میرے اوپر احسان لگائیں، یا محمد صلی اللہ، اے رب کے ماہی رب کی بارگاہ میں میری طرف سے التجا کرنا، رب کے دربار میں میری طرف سے التجا کرنا، سوال کرنا، گزارش کرنا، اپیل کرنا، کیا؟ عرض کرتے ہیں ان ابسطا جناح ہے علی الصراط لامت کا، یا رسول اللہ صرف اتنا کرم فرمانا جب قیامت کا دن ہونا، یہ میرا بل ہے منظوری لے کے آنا، جب قیامت کا دن ہو تو میں اپنے جبریل نورانی پر پل صراط کے اوپر بچھاؤں اور آپ کی امت اپنے پاؤں رکھ کے جنت میں جائے گا۔ نورانی پر نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا جبریل
جبریل کتنے پر ہیں؟ یا رسول اللہ 600 پر، کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد کرام میں فرمایا ایک پر کو اگر پھیلا دوں، اگر ایک پر کو پھیلا دوں، مشرق مغرب شمال جنوب پوری زمین ڈھک جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد کرام میں فرمایا یہ تو پھیلانا ہوا، اگر تو اس کے اندر حرکت پیدا کرے فرمایا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حضرات یہ پل صراط جو ہے یہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، یہ اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا فلئی آور ہے، نیچے جہنم ہے، 500 سال کا سفر ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، پچھلوں نے بھی جانا ہے، اگلوں نے بھی جانا ہے۔ ذرا خیال سے جانا، جس سینے کے اندر محمد کا پیار ہوگا وہی پار ہوگا، جس سینے کے اندر محمد نبی کا پیار ہوگا وہی عزت سے پار ہوگا۔ نہیں تو آپ کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا کوئی وہ ہوں گے جن کی رفتار چونٹی کی طرح ہوگی اور کوئی وہ ہوں گے جن کی بجلی کی طرح ہوگی۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا میرے امتی۔ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو آپ کی شان بیان ہو رہی ہے نا حضرات گرامی، میں ادھر بیٹھ کے اگر کسی کی شان بیان کروں میری تو اوقات ہی کیا ہے، میرا حبیب جس کی شان بیان فرما دے۔ جی آپ کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے جبریل امین کو مبارک دی، فرمایا جبریل تیرا کام ہو گیا۔ جس طرح جبریل کا کام ہوا دعا مانگے اللہ کرے ہمارا کام بھی ہو جائے، آمین کہہ دو، اللہ کرے ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کوئی یتیم تھوڑے ہیں، ہم کوئی بے سہارا تھوڑے ہیں، ہمارا آسرا مدینے کے تاجدار آج بھی زندہ ہے، اور ہم نے کسی مردہ نبی کا کلمہ تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارا نبی جس طرح کل زندہ تھا ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، اور میرا نبی قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یہ تو حدیث پاک کے اندر آیا کہ کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا الانبیاء وحیاء یرزق، حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون فی قبورہم، حضور نے فرمایا صرف ادھر جا کے سوتے نہیں ہیں، یصلون فی قبورہم ادھر جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب بھوک لگتی ہے یرزق رب کی طرف سے رزق بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ جی اتنی عزتوں والے نبی، اتنی شانوں والے نبی، اور ہم اس نبی کے امتی۔ اللہ رب العالمین حضور کی عزت پاک کا صدقہ ہمارا حشر بہتر فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضور کی نالین طیبین کی پاکیزہ دھول کی خیرات کا صدقہ جتنے حضور کے غلام آئے ہیں یہ سارے کے سارے گنبد خضرا کے مکین کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ میرا اللہ ہم دعا کرتے ہیں حضور کی معراج پاک کی بلندیوں کا صدقہ اس معاشرے کے اندر کسی کو رسوا نہ فرمانا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔